अस्सलाम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत का आगाज हो गया है, जहां पर इस बात का तयन किया जा रहा है कि जनाब ये जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके ऊपर वाकईतन दबाव डाला गया था और इनकी वजह से मुकदमात जो है वो कंप्रोमाइज हुए हैं और उनके फैसले कंप्रोमाइज हुए हैं। और ये यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है इस वजह से कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की साख इस वक्त आ गई है जनाब कटहरे में, और ऐसे कटहरे में जहां से अब उसके लिए पाक साफ होकर बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर उन हालात में जहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को दबाव में लाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इमरान खान को सियासी मैदान से आउट किया जा सके। और इस मुकदमे की समाअत के आगाज पर ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से इस बात का इजहार कर दिया गया कि वो अदलिया की आज़ादी के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अदलिया के आज़ादी के लिए वो सबसे पहले और सबसे आगे बढ़कर अपने इदारे को प्रोटेक्ट करेंगे। और यही यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से उठाया जाने वाला एक बेहतरीन इकदाम करार दिया जा सकता है। अलबत्ता यह बात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इस केस की आगाज पर ही यानी पैंदे सट्टे जनाब काजी साहब ने जो है वो अपने ना सिर्फ तेवर दिखाए बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हाल ही में सेनेटर मुंतखब होने वाले जनाब हामिद खान साहब की तरफ से इस मामले के अंदर टपक पड़ने पर काजी फायज ईसा साहब ने जनाब उनको ना सिर्फ कन्नों पकड़ लिया बल्कि उनको रगड़ के रख दिया। और हामिद खान साहब इस सारे मामले के अंदर एक बेबसी की तस्वीर बने नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले के अंदर अपने आप को दाखिल करने की कोशिश की और जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से उनको शटअप कॉल दी गई, ये इस बात की तरफ भी इजहार है कि इस केस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह का कोई भी मुदाखलत बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब तक की समाअत के अंदर 5 ऐसे नकात सामने आए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस केस की वजूहात क्या हैं और किस तरीके से इस मुकदमे की समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। मुकदमे के आगाज पर ही जस्टिस काजी फायज साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब वो किसी भी तरीके से अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। समाअत के आगाज पर ही चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में मुदाखलत से मुतल्लिक खत लिखा था। समाअत का आगाज कैसे करें, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इस समाअत को किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ये उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये मामला इस वक्त पाकिस्तान की मुकन्ना और पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव के दरमियान है। और ये जो कशमकश है ये अगर आगे बढ़ जाती है तो पूरे का पूरा रियासती ढांचा मुतासर होगा। और यही वो नुक्ता है जहां पर जनाब हामिद खान साहब की तरफ से इस मामले के अंदर नाक गुजेरने की कोशिश की गई, बल्कि उस ऊंट की तरह उन्होंने खैमे के अंदर नाक डालने की कोशिश की जिस तरीके से उस अरबी के ऊंट ने खैमे के अंदर जो है जगह बनाने की कोशिश की और बाद में खैमे के अंदर ऊंट आ गया और जनाब जो खैमे का मुकीन था वो बाहर निकल गया। हामिद खान साहब की तरफ से भी इसी तरीके से दरखास्त की गई और हामिद खान ने कहा रोस्ट्रम पर आते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब को इंटरप्ट करते हुए कहा गया कि जनाब हम इस केस में फरीक बनने के लिए जो है वो ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से मुझे इसका वकील भी मुकर्रर किया गया है और हमारी तरफ से कल एक पिटीशन दायर कर दी गई है। बराह करम इस पिटीशन को भी इसके साथ रखकर सुनाया जाए, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पा लिया लम्या। तो उसके बाद जनाब उन्होंने हामिद खान साहब की छितरौल की और बेशुमार की। काजी साहब ने कहा कि जनाब आप सीनियर वकील हैं, आपसे हमें आइन और कानून की पासदारी की तवक्को है, क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि बड़ी अदालत के अंदर इस तरह के मामलात को टेकअप नहीं किया जा सकता। और अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के इंटैक्ट होने के बाद ये जो है चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं कि वो किसी भी मामले को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो अदालत है ये अपनी जगह पर एक हैसियत रखती है और वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के नतीजे में कायम की गई है वो उसकी एक अपनी अहमियत है। कमेटी अदालत नहीं बन सकती और अदालत कमेटी का रोल प्ले नहीं कर सकती। आपने एप्लीकेशन दे दी है, रजिस्ट्रार ऑफिस उस पर नंबर लगाएगा, नंबर लगाकर वो जजेस कमेटी को भेजेगा और कमेटी इस बात का तयन करेगी कि जनाब इस मामले को हमने इस 184(3) के साथ लगाना है या हमने इसको 184(3) के साथ नहीं लगाना और इसको क्या हमने एडमिट भी करना है या नहीं करना। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, लिहाजा वो जमाने गए
جب اس طرح کے معاملات سینئر وکیلوں کو دیکھ کر جو ہے نا کلب کر دیے جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے وکیل ہیں کہ جن کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ سو موٹو نوٹس اگر لینے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں خود اپنی ہی عدلیہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وکیلوں کو اپنی دکانوں کے شٹر گرا دینے چاہیے، کیونکہ اگر وکیل اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود اپنے نظام انصاف کے اوپر اور نظام عدل کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھروسہ نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آج کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے ایک ایسا نقطہ اٹھایا گیا جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مستقبل کے اندر جیسے جیسے اس کیس کی سماعت آگے بڑھے گی، فیض آباد دھرنا کیس بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جو لوگوں نے کردار ادا کیا تھا اور اس وقت کی جو حکومت تھی اور جو فیسیلیٹیٹرز تھے، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ جمال خان مندوخیل صاحب نے اسی معاملے کے اوپر نہ صرف اظہار خیال کیا بلکہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے جناب اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر منصور عثمان عوان صاحب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ جناب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی مداخلت ہوتی رہی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کے خلاف ایک ریفرنس بھجوایا گیا تھا اس وقت کے صدر کی طرف سے اور اس وقت کی حکومت کی اشیرباد کی طرف سے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اس جج کے حق میں آیا، تب اس وقت کے وزیر اعظم سے منسوب اور اس وقت کے صدر سے منسوب یہ بات سامنے آئی کہ جناب ہمیں تو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا اور اس جج کے خلاف یہ ریفرنس بھیجنا ہماری غلطی تھی، اور بلا شبہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھیجے جانے والے ریفرنس کے حوالے سے یہ نقطہ اٹھانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس کے بعد یہ سوال جمال مندوخیل صاحب کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کیا گیا کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین آئینی مناصب پر فائز صدر مملکت اور وزیر اعظم اگر اپنی غلطی مانتے ہیں کہ جناب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کے خلاف کارروائی کی تھی جو غلطی پر مبنی تھی، ان کی طرف سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کے اوپر ان دو اصحاب کے خلاف کون سی کارروائی کی گئی؟ کیا ان کا احتساب کیا گیا؟ کیا اس غلطی کے اوپر ان کو کسی طرح کی کوئی سزا دی گئی؟ کیا ان کو کوئی باز پرس کی گئی؟ اور پھر وہ جو غلطی تھی اس غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب فیض آباد دھرنا کیس پر جناب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ، تو پھر جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کارروائی کا آغاز فیض آباد دھرنا کیس سے ہی کرنا چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ جناب اس کیس کے اندر جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا اس کے اندر جناب عمران خان بھی آئیں گے، اس کے اندر جناب جو ہیں عارف علوی بھی آئیں گے، اس کے اندر جناب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی آئیں گے، اور اس کے اندر جناب جنرل فیض حمید صاحب بھی آئیں گے۔ یہ معاملہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہونا جا رہا ہے، کیونکہ یہیں سے وہ 5 پہلو ابھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس کارروائی کا سارے کا سارا نٹشل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 5 سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر یہ سوال جس کا اظہار جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ جناب اس کارروائی کا نقطہ آغاز کیا ہوگا، اور یہی سے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذکر ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ حالیہ جو خط آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے، تو وہ خط بنیادی طور پر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف جو ان کی طرف سے جو کیس فائل کیا گیا تھا اس کے فیصلے سے ہی آیا ہے، کیونکہ اس فیصلے میں ہم نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ جناب چونکہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ہٹایا گیا تھا نا، یاد ہے آپ کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کیا تھا، تقریر کر دی تھی وہاں پہ، اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب نواز شریف کے مقدمے کی اپیلیں آپ سنیں، آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے، اور فیصلہ کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جناب میں میرٹ کے اوپر فیصلہ دوں گا، تو جنرل فیض حمید کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس طرح تو ہماری 5 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس خط کا ذکر کرتے ہوئے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اس کیس کے اندر شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے اندر جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی طرف سے یعنی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا
یہ غلط نہیں تھا. اس بات کا اظہار ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ایگزیکٹوز کی طرف سے ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی تھی, اور یہ بات اس فیصلے کے اندر بھی درج ہے جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے لیے جاری کیا گیا تھا آج سے چند روز پہلے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہی وہ فیصلہ ہے جس نے ہائی کورٹ کے موجودہ جج صاحبان کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ نہ صرف سامنے آئے بلکہ اپنے اوپر ہونے والے اس دباؤ کا یا اس طرح کی مداخلت کو اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے جو سپیریئرز ہیں ان سے اس بارے میں ان کو آگاہی دیں. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بادی نظر میں اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جج صاحبان جنہوں نے یہ خط لکھا ہے ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہونے جا رہی, اور اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ جناب کہیں یہ میچ فکس تو نہیں ہے کہ جناب ایلیگیشنز تو لگا دیے گئے لیکن ان ایلیگیشنز کے اوپر کسی طرح کا کوئی پروف دینا ان تمام جج صاحبان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے انڈیپینڈنٹلی کہ ان کے اوپر دباؤ آیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس خوف سے آزاد ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو اس سے یہی ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید یہاں پر کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوگی. البتہ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو تیسرا نقطہ اٹھایا وہ اس کلیریفیکیشن کا تھا کہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیس کا آغاز ہوا, کس تاریخ کو خط ملا, خط ملنے کے بعد کیا ہوا, کس طریقے سے جناب جو ہے سینئر موسٹ جج جناب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت تمام ججز کے ساتھ ملاقات کی. 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اگلے دن فل کورٹ ہوا, فل کورٹ کے بعد جو پاکستان بار کاؤنسل ہے اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل ہے ان کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کے ساتھ بات ہوئی, پھر ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں, پھر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر یہ طے پایا کہ جناب کمیشن بنے گا. پھر اس بات کا بھی چیف جسٹس نے اعتراف کیا کہ اس کمیشن کے لیے خود چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر موسٹ جج جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے 2 نام دیے گئے تھے. ان میں سے ایک نام جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا تھا اور دوسرا نام جسٹس ناصر الملک صاحب کا تھا, اور اس میں سے جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے حق میں قرۂ فعال نکلا تھا اور انہوں نے اس کمیشن کو جو ہے ہیڈ کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی تھی. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ساری کی ساری کلیریفیکیشن دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کا بھی بطور خاص ذکر کیا کہ ان کی ان تمام جج صاحبان سے اس وقت بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور ان تمام جج صاحبان نے 1 سال پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی. لیکن اس میٹنگ کے اندر جو عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس میں سینئر پیونی جج یعنی اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجود نہیں تھے, بلکہ وہاں پر ہم خیال موجود تھے, جناب اعجاز الاحسن اور جناب منیب اختر موجود تھے, اور وہاں پر کسی اور کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا. یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد ان تمام ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات کی, اور اس ملاقات کا احوال بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بتایا کہ جناب ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ جناب یہ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کب ملنا چاہتے ہیں, کسی دن اور ٹائم کا انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب فوراً آ جائیں. ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا جناب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا. اب امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ جو 5 ایسپیکٹ ہیں جن کا ذکر کیا گیا, یعنی عدلیہ کی آزادی, معاملات کو کس طریقے سے سنجیدہ لیا گیا, ذاتی کلیریفیکیشن کس طرح دی گئی, سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیوں کیا گیا, چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کے کیس سے کس طریقے سے ججز کو حوصلہ دیا, یہ وہ تمام پہلو ہیں جو اس سماعت کے اندر آئے. اب اصولی طور پر اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس سماعت کو لے کر کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا, کس طریقے سے اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی کہ ایگزیکٹو کی طرف سے یا خفیہ اداروں کی طرف سے یا کسی اور پریشر سے ان ججز کے کام میں مداخلت کی گئی, اور اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس کا تعین کیسے ہوگا. جناب عطر من اللہ صاحب کی طرف سے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے, جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے. البتہ جو امپورٹنٹ پہلو سامنے آیا وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے سامنے آیا, اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے جس خدشے کا اظہار یا جس مداخلت کا اظہار کیا گیا ہے اس
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر وہی نقطہ آغاز ہوگا عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے، اور اسی میں جو ہے فیض آباد دھرنا کیس، جسٹس شوکت صدیقی کے اوپر دباؤ، جنرل فیض حمید کی مداخلت، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس، اور وہیں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان، عارف علوی اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیہ، کیونکہ جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان پانچوں افراد کے گرد شکنجہ ٹائٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کے لیے جو بچاؤ کے راستے ہیں وہ اب مجھے محدود اور مسدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔